बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आपको मालूम है कि इस वक्त कोरोना क्राइसिस तो है ही है और कोरोना के पसे पर्दा बहुत सारी एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी हैं, पाकिस्तान की सियासत में भी, पाकिस्तान के पार्लिमान में भी और पाकिस्तान की क्या कहना चाहिए इक़्तिदार की राहदारियों में भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि जिससे अंदाज़ा लगाना ये मुमकिन है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। और इसके लिए ख़ास तौर पे माजी करीब में बिल्कुल एक 18वीं तरमीम एक अनटचेबल बात थी, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि उस पर बात हो रही है और सियासी जमातों के अंदर हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअल्स की आवाज़ जो है वो आ रही है और बहुत सीनियर रहनुमा जो हैं वो मुख्तलिफ़ जमातों के अंदर मौजूद वो अपनी राय दे रहे हैं इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना तरीके से। और ऐसे लगता है कि 18वीं तरमीम या इसको एक और नाम दे लें कि नया जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने जा रही हैं उसमें सियासी जमातों के अंदर भी टूट फूट हो सकती है। और अगला जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने जा रही हैं, जो पैकेज तैयार हो रहा है, फिर तैयार किया जा रहा है, उस पे सियासी जमातों के अंदर एक ओपन डिबेट होगी और इस बात का कवी इम्कान मौजूद है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आएंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज आएगा, उस पर सियासी जमातें और सियासी जमातों के मौजूद जो पार्लिमान में अरकान हैं वो उस तरीके से शायद पाबंदी ना करें पार्टी की जिस तरीके से कि तसव्वुर किया जाता है। अगर सियासी क़यादतों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर लाने की कोशिश की तो जो मेरी इत्तलात हैं कि उसके मुताबिक फिर अरकान अपना आज़ादाना तरीके से हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, अपना वोट का हक़ इस्तेमाल करेंगे और नया आईनी पैकेज जो है उस पर अपना वोट देंगे। साथ ही साथ एक और ख़बर भी चल रही है और वो ख़बर है जनाब नैब ऑर्डीनेंस में तरमीम की, कि नया नैब ऑर्डीनेंस जो नैब ऑर्डीनेंस में पहले एक तरमीमी ऑर्डीनेंस आया था, उसकी मुद्दत ख़त्म हो गई। अब चूँकि पार्लिमान इस वक्त काम नहीं कर रही ड्यू टू कोरोना, तो उसको भी एक्सटेंड नहीं किया जा सका। अब एक और नैब ऑर्डीनेंस में तरमीमी बिल तैयार किया जा रहा है। बास की राय है कि इससे जो नैब का जहर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और बास की राय है कि ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे अपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो नैब की जद में आए हुए हैं वो भी चाहते हैं कि नैब ऑर्डीनेंस में एक मौसर तरामीम लाई जाएँ। तो इसी पे बात यहीं से शुरू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुआविन ख़ुसूसी शहज़ाद अकबर साहब। उनसे बात करते हैं कि असल हकीकत क्या है। शहज़ाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम साबिर साहब। शहज़ाद साहब, ये असल हकीकत क्या है? सबसे पहले तो ये बताइए कि नैब ऑर्डीनेंस में तरमीमी ऑर्डीनेंस या तरमीमी बिल तैयार हो गया है और अगर तैयार नहीं हुआ तो क्या अपोजिशन जमातों से मिलकर तैयार करेंगे? जी साबिर साहब, बिल्कुल आज सुबह से ही कुछ खबरें गर्दिश में थी और एक ड्राफ्ट भी मुख्तलिफ हवालों से व्हाट्सएप पे, ग्रुप्स पे और फिर इवेंचुअली टीवीज़ पे भी आ गया, चैनल्स पे आ गया। वो बिल्कुल उसकी तरदीद भी आ गई हुकूमत की तरफ से कि वो हुकूमती मसवदा नहीं है। जो हुकूमत ने नैब के कवानीन में कुछ तरामीम की थी, उनका जो ऑर्डिनेंस था वो लैप्स कर गया और कोरोना की बायस, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा, वो पार्लियामान से पास नहीं करवाया जा सका और ना ही अब वो कानून के मुताबिक दोबारा लागू हो सकता है। तो उसके लिए एक नया ऑर्डिनेंस बनाना होगा। हुकूमत के लिए तो स्टार्टिंग पॉइंट वही है जो पहले नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस के अंदर चीज़ें थी। आज जो एक मसवदा गर्दिश कर रहा था, जब मैं उसको देखा और उसको पढ़ा तो मैं सिर्फ उस पर यही कमेंट कर सकता हूँ, ये ख्वाहिश तो बहुत पुरानी है इस किस्म की, क्योंकि उस मसवदे के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर के बिल्कुल बरक्स हैं। उससे एहतसाब का निज़ाम और इदारा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। उससे तो फिर बेहतर है कि आप इस एहतसाब के इदारे को बंद कर दीजिए। देखिए, जो वो बिल है वो तो साफ साफ इस तरह से लग रहा है कि वो अपोजिशन की एक लंबी विश लिस्ट है। हम जब माजी में भी पिछले ऑर्डिनेंस को लेके उनसे मुशावरत कर रहे थे इसको असेंबली से पास कराने के लिए,
تو شروع میں ایسا ہی ایک ڈرافٹ اور ایسے ہی نکات جو تھے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف سے بھی پیش کیے گئے، جس کے اوپر حکومتی جو جماعت ہے اس کا ایک سمپل سا جو پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ دیکھیے احتساب کے عمل کو لے کے اس کے اوپر یہ ساری کارروائی کرنا اس طرح کی جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں، ضرور آپ کے جو ایک معاہدہ تھا جس کو آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں اس کا بھی حصہ تھا، آپ نیب کے ادارے کو بند بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ اپنے دور اقتدار میں یہ کوئی چیز بھی نہ کر سکے۔ اب پاکستان تحریک انصاف جو احتساب کے عمل کی دائی ہے اور احتساب کے عمل کو جاری رکھنا چاہتی ہے اور ان لوگوں کی جواب دہی چاہتی ہے جنہوں نے ماضی میں غلط کام کیے یا جن کے غلط کام پالیسیز کی وجہ سے آج ملک اس جگہ پہ کھڑا ہے، اس سے کسی طریقے سے بھی ہٹا نہیں جا سکتا۔ تو جو جہاں تک بات ہے نیب کے قوانین کے اندر ریشنلائز کرنے شہزاد صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ جو پچھلا ترمیمی آرڈیننس تھا وہ لیپس کر گیا، کیا اس کے لیپس ہونے کے بعد نیب کے پرانے اختیارات بحال ہو چکے ہیں؟ جی بالکل، دو چیزیں ہیں۔ نیب کے جو ترمیمی آرڈیننس تھا اس میں میں سمجھتا ہوں نیب کے اختیارات میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی، صرف اس کے قوانین کے اندر کچھ ٹرانسپیرنسی آ گئی تھی، جیسے مثال کے طور پہ بزنس مین اور سول سرونٹس، جہاں تک بزنس مین کا تعلق ہے جو پیور بزنس ٹرانزیکشن ہے وہ نیب کے سوابدید سے باہر ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں ویسے بھی نیب کا جو قانون ہے وہ صرف بزنس مین کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا جب تک وہ بزنس مین یا تو پبلک ایٹ لارج کے ساتھ چیٹ نہ کر رہا ہو یا اس نے کوئی حکومتی ٹھیکہ وغیرہ نہ لیا ہو۔ وہ پہلے قانون میں بھی تھا اور آرڈیننس میں بھی تھا۔ اس کے علاوہ جو سول سرونٹ تھا ان کو پروٹیکشن دی گئی تھی، اس کے اندر اسپیشل پروٹیکشن دی گئی تھی گڈ فیتھ کی، کہ اگر کسی نے کوئی پالیسی سازی یا فیصلہ سازی کی ہے جس میں گڈ فیتھ ہے اور کرپشن کا کوئی عمل نہیں ہے تو وہ پھر نیب کی دسترس میں نہیں آئے گا۔ یہ والا سٹینڈ پوائنٹ ابھی بھی حکومت کا ہے۔ ہم دوبارہ سے جو کلیئرٹی لانا چاہتے ہیں نیب کے قانون کے اندر وہ یہی ہے، لیکن اس وقت جو پرانا آرڈیننس تھا وہ لیپس کر چکا ہے اور جو نیب 99 کا ایکٹ ہے وہ اپنے اس اچھا جن لوگوں نے ریلیف لیا تھا اس ترمیمی آرڈیننس کے نتیجے میں، کیا وہ ریلیف واپس ہو جائے گا اور نیب جو ہے دوبارہ عدالتوں سے رجوع کر سکے گی یا از خود کارروائی کر کے دوبارہ ان کو بلا لے گی؟ دیکھیے، جہاں تک ریلیف کا تعلق ہے وہ قانون کی جو اس وقت انٹرپریٹیشن ہے اور جس طرح سے لاگو ہے اس کو قانون میں ہم اسے پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کہتے ہیں۔ اگر کسی کا کیس نیب کے اس قانون کے تحت فائنلٹی اٹین کر چکا ہے اور کلوز ہو چکا ہے اور اس میں اپیل کا پروسیس بھی باقی نہیں ہے تو وہ تو معاملہ اب تقریباً ختم ہو چکا ہے، وہ دوبارہ نہیں کھل سکتا۔ جبکہ اگر مثال کے طور پہ کسی کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے اس نیب کے آرڈیننس کی مد میں ریلیف ملی ہے لیکن نیب نے بروقت اس کے اوپر اپیل فائل کی ہوئی تھی، تو اب وہ معاملہ یہ ریلیونٹ ہائی کورٹ ہے اور سپریم کورٹ کے سامنے ہوگا کہ اس معاملے میں جو ریلیف تھی اس ایکٹ کی صورت میں، آرڈیننس کی صورت میں، وہ مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی، کیونکہ اب قانون بحال ہو چکا ہے اور وہ ٹرانزیکشن جو جس کو ہم کہتے ہیں پاسٹ اینڈ کلوز وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، اس میں اپیل کا پروسیس باقی ہے۔ لیکن یہ سبجیکٹ ٹو وہ کورٹ آرڈرز ہوگا، تو اس میں دیکھنا پڑے گا آنے والے دنوں میں کہ عدالتیں اس میں کیسے فیصلہ کرتی ہیں۔ واپس آتے ہیں جو اپنا شہزاد صاحب ترمیمی آرڈیننس جو نیا تیار کر رہے ہیں اس میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ چیئرمین نیب اور خاص طور پہ قومی احتساب بیورو خود وہ اس پہ کوئی خوش نہیں ہے یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، اور وہ پیرالل یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ان کی مرضی و منشا کے برعکس نیب آرڈیننس کی روح کے برعکس کوئی کام کیا گیا تو پھر وہ سپریم کورٹ اس کو چیلنج کریں گے۔ اس کا کیا بندوبست کیا آپ نے؟ دیکھیں ثابت صاحب، میرا نہیں خیال کہ ان کی کوئی اس قسم کی چیز میری نظر میں ہے۔ دیکھیے، جہاں تک قانون سازی کا کام ہے، قانون سازی جو ہے وہ جو گورنمنٹ کی پارٹی ہے یا اپوزیشن کی پارٹیز ہیں جس کے بھی نمبر ہوں گے پارلیمان میں، اسی کی سوابدید اس کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن ایز پارٹ آف گڈ گورننس ہم ضرور، پچھلا بھی جب امینڈمنٹ کی گئی تھی تو نیب کو ضرور بھی کیا گیا تھا، الٹیمیٹ فیصلہ سازی جو ہے وہ حکومت کی اور پارلیمان کی ہوتی ہے، اور جو بھی بل پاس ہوگا وہ قانون بنے گا۔ اس دفعہ بھی بالکل میں نے آج صبح بھی ٹی وی پہ عرض کیا کہ ہم جو اس وقت دوبارہ سے اس کا آرڈیننس بنا رہے ہیں اس میں نیب سے بھی مشاورت کریں گے، اتحادی جماعتوں سے بھی کریں گے اور اپوزیشن سے بھی کریں گے، اور اس کے بعد جو بھی کنسنسس ڈیولپ ہوگا اور جو ہمارے منشور کے مطابق ہوگا اسی کے مطابق ترمیمی آرڈیننس تیار کیا جائے گا۔ جہاں تک عدالتوں میں چیلنج کرنے کا ہے تو دیکھیے، اگر کوئی بھی قانون آئین کے خلاف بنتا ہے
تو نہ صرف نیب بلکہ کوئی بھی شہری اس کو عدالت میں چیلنج کر سکتا ہے. اس کا ایک جوڈیشل ریویو کا پروسیس ہے. لیکن اگر ہمارا قانون آئین کے دائرے کے اندر رہتا ہے تو اس کو چیلنج کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں بنتی, اور اگر چیلنج ہوگا بھی تو وہ کانسٹیٹیوشنلی ویلیڈیٹ ہو جائے گا. چلیں چوہر صاحب آپ سے بات کرنا شہزاد اکبر صاحب. چوہر صاحب پوچھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد اکبر صاحب, یعنی جو 20 مہینے کی کارکردگی ہے, نہ ریکوری ہے, بڑے بڑے ملزم جو ہیں وہ اپنا ملک سے باہر اور یہاں دندراتے پھر رہے ہیں, اور آپ کا جو ریزالو تھا اور پرائم منسٹر کی جو کمٹمنٹ تھی کہ چوروں ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑیں گے اور ریکوری کرائیں گے اور خزانے کا لوٹا ہوا پیسہ واپس آئے گا, اس کا تو کہیں نام و نشان نہیں. اس لیے بہتر ہے کہ نیب شیب کو بند کریں. یہ خرچے کیوں ہو رہے ہیں؟ اور مطلب اب یہ آپ کا آرڈیننس جو ہے, اور دوسرا آپ کے بارے میں یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ چور چکے ہیں وہ ٹھیک ہے, اور جو مخالفوں میں اگر بندے ٹھیک بھی ہیں ان کے خلاف انتقامی کارروائی اگر نیب کرے تو وہ مناسب ہے. یہ کون سا رویہ ہے؟ تو صاحب دیکھیے, آپ کے جذبات بالکل درست ہو سکتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں جو ریکوری ہے یا عدالتوں سے کیسز کو کنکلوڈ کرانا ہے وہ اسی عدالتی نظام سے کرانا ہے جو ہم نے انہیرٹ کیا ہے. کی عددی اکثریت پارلیمان میں موجود نہیں ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر چینج کر دیں اور یہاں پہ راتوں رات عدالتوں سے فیصلے کروا سکیں. تو بہرکیف چاہے ہمارے جذبات بھی آپ سے ملتے ہوئے ہوں, ہم بھی چاہتے ہوں کہ یہ جلد از جلد معاملات عدالتوں سے نبٹ جائیں, لیکن جب تک کوئی صحیح معنوں کی تبدیلی عدالتی نظام میں بھی نہیں آتی ہمیں اسی سلسلہ سے گزرنا پڑے گا. جہاں تک ہمارے اپنے پارٹی کے اندر لوگوں کی بات ہے, دیکھیے دو طرح کی چیزیں ہیں. جہاں تک احتساب کا عمل ہے, یہ ہمیشہ سے ماضی میں بھی انہی جماعتوں کا ایک دوسرے کے خلاف بھی یہی رویہ رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری صرف احتساب ہو رہا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو آپ اس چیز سے نہیں توڑ سکتے, چاہے اس میں مختلف کیسز ہوں. ہمارے وزراء کو اریسٹ بھی کیا گیا, انہوں نے ریزائن کر دیا, اس کے بعد وہ عدالتوں میں پیش ہوئے, اپنے مقدمات لڑے, کمیشن بنائے گئے, کمیشن کی رپورٹ چاہے بے شک اس میں ہمارے لوگوں کے خلاف بات آئے ان کو بھی پبلک کیا گیا اور اس کو آگے بھی لے جایا گیا. تو یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے اپنے اون پہ کھڑی ہیں, اور اس بات کا مظہر ہے کہ جو احتساب اور خود احتسابی دونوں کا عمل. تو آپ لوگ یہ نیب سے کہتے ہیں کہ فلاں کو گرفتار کر لو, فلاں کو نہ کرو؟ جو صاحب اگر ہماری خواہشوں پہ چلنا ہوتا تو پتہ نہیں کون کون سے لوگ گرفتار ہوتے. دیکھیے یہ چیزیں خواہشوں پہ نہیں ہوتی. نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں جتنا انڈیپینڈنٹ ہمارے دور میں ہے کسی دور میں نہیں رہا. ماضی میں مجھے آپ بتا دیجیے, آپ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, کیا کبھی ماضی میں کسی فائل ہوئے یا ان کو گرفتار کیا گیا؟ آپ کی شہزاد صاحب آپ کی وش لسٹ میں کون کون سے ہیں جن کو فوراً گرفتار کر لینا چاہیے نیب کو؟ دیکھیں میں تو پہلے چوہر صاحب کو گرفتار کرا دوں گا, اتنے سخت سوال کرتے ہیں. وش لسٹ ویسے ہی بنتی ہے کہ کسی کی بات اچھی نہ لگی, کسی کی چہرہ اچھا نہ لگا, تو وہ تو وش لسٹ ہوتی ہے. جس طرح سے آج کا یہ آرڈیننس مسودہ پھر رہا ہے, تو وہ خواہشوں کے تو پر نہیں ہوتے. چیزیں تو یا تو قانون یا شوائد کے مطابق ہی چلتی ہیں. میں نیب کی گرفتاری کے اوپر ایک چھوٹی سی چیز عرض کرنا چاہتا ہوں. بہت زیادہ مسکنسپشن ہے. یہ بار بار ڈسکشن بھی ہو رہا ہے کہ نیب کے گرفتار کرنے کے جو اختیارات ہیں چیئرمین نیب سے لے لیے جائیں. میرا اس میں یہ کہنا ہے کہ دیکھیے جو گرفتار کرنے کے اختیارات ہیں وہ تو ایک نارمل ایس ایچ او کے پاس بھی ہوتے ہیں, کسی چوری کے مقدمے میں بھی. تو ہم کیا چیئرمین نیب سے اس سے گرفتاری کے اختیار لے لیں جہاں پہ پورا وہ ایک گراؤنڈ آف اریسٹ لکھتا ہے, پھر اس کے بعد جب بندہ اریسٹ ہوتا ہے تو اس کو ایک سیشن جج کے جو عدالت ہوتی ہے, جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے, جو ڈائریکٹلی انڈر سپرویژن آف ہائی کورٹ ہے, اس کے سامنے پیش ہو کے اس کے گراؤنڈ آف اریسٹ ویلیڈیٹ ہوتے ہیں, تب بھی اس کا ریمانڈ دیا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا سمجھتا ہوں ارتزاق ہے, اور اس میں نیب کا قانون کا اطلاق نہیں ہوتا, سی آر پی سی کا اطلاق ہوتا ہے. لیکن پھر بھی میرے خیال میں یہ بات کی جاتی ہے بار بار کہ نیب کے چیئرمین کے پاس بہت اختیارات ہے, جبکہ اگر آپ اس کو دیکھیں دوسرے تو ایک ایس ایچ او کے پاس تو گرفتار کرنے کی کسی کو بھی وداؤٹ وارنٹ سسپیشن پہ وہ گرفتار کر سکتا ہے. لیکن چیئرمین نیب اس کے لیے صرف 3 کیٹیگریز ہیں, ریٹائرڈ جج آف سپریم کورٹ ہوگا, یا ریٹائرڈ لیفٹیننٹ یا ریٹائرڈ گریڈ بیچ افسر ہوگا. اس کو ہم یہ اختیارات دینے کے اوپر بہت زیادہ نالاں ہیں کہ جی کوئی بہت بڑی جو چوری جس نے کی ہوئی ہے اس کو تو آپ بالکل گرفتار نہ کریں, لیکن جو چھوٹا چور ہے اس کو چاہے ایس آئی سب انسپیکٹر کو گرفتار کر کے کہیں لے جائے. میرا خیال ہے کہ ان خواہشوں کو بھی ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے جہاں پہ بھی ہر چیز یا تو ہو نا گرفتاری کے بعد اب تک شہزاد اکبر صاحب آپ نے جو بڑے ملزم ہیں نواز شریف اور ان کے بھائی شہباز شریف, انہوں نے گارنٹی دی کہ وہ جائیں گے اور میں ان کو لے کے آ جاؤں گا, تو
تو وہ اب تو آپ نے وہ یہاں پھر رہے ہیں، وہ وہاں پھر رہے ہیں، آپ نے اپیل تک نہیں فائل کی کہ بھئی ان لوگوں کو نہیں پیش ہوئے، ان کو گرفتار کر کے یا وہاں سے واپس لے کے آنا ہے؟ دیکھیے جیسا بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، اب اس میں یہی بات ہے کہ اگر نیب ہمارے حکم کے اوپر کچھ کرتی تو سب سے پہلے تو اس کو عدالت سے رجوع کرنا چاہیے تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں گارنٹی دی ہوئی تھی شہباز شریف صاحب نے کہ میرے بھائی واپس آئیں گے اور ان کو واپس لے کے آؤں گا، ان کا علاج کروایا جائے گا. ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا گیا. اب یہ کیس نیب کا ہے، اگر حکومت جاتی ہے عدالت میں، پہلی تو بات ہے ہمارے پاس لوکو سٹینڈ آئی نہیں ہے اس کیس کے اندر. حکومت جاتی ہے تو پھر وہی آپ انتقامی کارروائی کر رہے ہیں. نیب کو جانا چاہیے. میں آپ کے پروگرام پہ کہہ رہا ہوں کہ نیب کو بالکل لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے کہ ان کا ایک مجرم یہاں سے کچھ وعدے وعید کر کے گیا تھا، نہ آج تک کوئی علاج ہوا ہے، نہ ہی وہاں سے کوئی خبر اخبار نہ رپورٹ آئی ہے. ابھی آپ دیکھ لیجیے 2 ماہ پہلے ان کی اتنی طبیعت خراب تھی کہ اگر ایک کچھ لمحوں میں آپریشن نہ ہوا اور مریم صاحبہ وہاں نہ پہنچی تو ان کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو سکتا تھا. لیکن پچھلے 1.5-2 ماہ سے جب سے کورونا کا ایشو شروع ہوا ہے ہمیں کوئی خبر نہیں آ رہی، نہ ان کی کسی آپریشن کا پتہ چل رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں لندن تو اس وقت ویسے بھی سیف نہیں ہے، وہاں پہ کورونا جو وائرس ہے اس کا تو حملہ بہت شدید ہے. یہ تہاڈا ویو ہے. نہیں، پاکستان سیف ہے، بہتر ہے یہاں. شہزاد صاحب ایک اور عالم ایک اور بتائیں، یہ جو آٹا، شوگر، گندم، اس پہ کمیشن نے رپورٹ سبمٹ کروانی تھی، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی پس پردہ کوئی سفارشیں آئی ہیں اور کہا کہ اس کو ذرا گو سلو کریں، تو گو سلو کی پالیسی پہ سارے چلے گئے ہیں اور چیزیں کچھ معاملات حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں شاکر صاحب، اس میں بھی بالکل یہ بات درست نہیں ہے. میں آپ کرتا چلوں، یہ ایک بڑا مونومنٹل قسم کا ٹاسک ہے جو کمیشن کے سامنے ہے. فورینزک آڈٹ کرنا کسی بھی معاملے کا ایک بڑا ہی تفصیلی کام ہے. اس کے اندر بہت سارا ڈیٹا ہے جس کو نہ صرف گیدر کیا جانا ہے، انالائز بھی کیا جانا ہے. پھر یہ کووڈ-19 کی وجہ سے کچھ چیزیں سلو بھی چل رہی تھی، لیکن اس کے باوجود کمیشن کی طرف سے درخواست آئی تھی 3 ہفتے کا ڈیلے کے لیے. اور جہاں تک میری اطلاعات ہے، جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید گو سلو ہوا ہے، ان کو بالکل جواب 3 ہفتوں کے اندر مل جائے گا. کہا گیا تھا کہ جی عمران خان صاحب کبھی بھی رپورٹ ریلیز نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے بالکل جیسے کمیشن کی رپورٹ آئی ریلیز کر دیا اور اس کے اوپر فورینزک. اچھا، جو آئی پی پیز کی رپورٹ آئی ہے، آئی پی پیز کی رپورٹ آئی، اس کے کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کو کمیشن کا سربراہ بنایا جا رہا ہے اور ذرا معاملہ زیادہ سنجیدہ نوعیت کا ہے. تو اعجاز افضل صاحب کا نام لیا جا رہا تھا، تو کب تک یہ اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی؟ صاحب وہ معاملہ جو ہے وہ سی سی او ہی دیکھ رہی ہے، جو کیبنٹ کی کمیٹی آن انرجی ہے جسے اسد عمر صاحب ہیڈ کرتے ہیں. اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو اس کا ہے اس رپورٹ کے مطابق جو آئی پی پیز کمپنیز ہیں ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کرنا جو ٹرمز آف کانٹریکٹ ہیں، بیکاز سب سے اہم معاملہ آئی پی پیز کے اندر جو ٹرمز ہیں وہ بڑی انفیئر ٹرمز ہیں، جس کے مطابق منافع کی مد میں بہت زیادہ پیسہ لیا جا رہا ہے، جو کہ جو ایگریمنٹ ہے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی رو کے بالکل برخلاف ہے. دوسری چیز اس میں فورینزک کمیشن کی ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں. اب دونوں چیزیں کیبنٹ کی کمیٹی آن انرجی ہے، اس کے لیے جو بھی موضوع شخص ہوں گے وہ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کوئی ایکسپرٹ اس فیلڈ کے بھی ہو سکتے ہیں، بیکاز یہ بڑا ٹیکنیکل سے ایریا ہے. لیکن ابھی اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. تلاش جاری ہے کہ کمیشن کی سربراہی کس کو دی جائے، اور پھر اس کے ٹی آر بھی مقرر کرنے ہیں جو کہ شہزاد صاحب یہ جو 18ویں ترمیم کو ریویو کرنا، ایک کانسٹیٹیوشنل پیکیج، کانسٹیٹیوشنل ریفارمز، الیکٹورل ریفارم، اس طرح کی ایک چل رہی ہے بات چیت، تو کیا گورنمنٹ نے اپنے طور پہ تیاری کر لی ہے، کوئی ڈرافٹ تیار کیا ہے، یا پھر کوئی کمیٹی بنائی جائے گی پارلیمان کی، وہ پھر سارے مل کے تیار کریں گے؟ صاحب یہ سوال تو میرا خیال ہے ہمارے سینئر پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے زیادہ موضوع ہوگا، لیکن اس میں میرا ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اور پولیٹکس ایک سمپل سا ویو ہے جو شروع سے ہے کہ دیکھیے کانسٹیٹیوشن ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے. لیونگ ڈاکومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی آسمان سے اترا ہوا صحیفہ نہیں ہے. اس میں وقت کے مطابق اور حالات کے مطابق تبدیلی کی جاتی ہے، جس کو ترمیم کہا جاتا ہے. اب اگر ہماری پارلیمان کی مشترکہ سوچ یہ ہو کہ 18ویں ترمیم میں کوئی رد و بدل کیا جانا چاہیے بہتری کے لیے، جس سے صوبائی خود مختاری بھی رہے اور وفاق بھی جڑا رہے، تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں ان پولیٹیکل پارٹیز کا یہ رویہ جو کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بات بھی مت کریں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا میچور نہیں ہے. اس کے اوپر ان کو بھی ریویو کرنا چاہیے، کیونکہ
سیاست کے اندر ہمیشہ سے بات چیت رہنی چاہیے اور کیونکہ دیکھیے ہم کسی کا بنایا ہوا نظام اپنے اوپر نہیں لگا سکتے. جو چیزیں برطانیہ میں بہتر ہو سکتی ہے نظام وہ پاکستان میں ہو سکتا ہے بہتر نہ ہو. جیسے پاکستان کا نظام برطانیہ میں نہیں ہو سکتا, تو ہمیں اپنے حقائق اور وسائل کے مطابق اپنا ایک جو ہے ضرورت کے مطابق نظام ڈیزائن کرنا چاہیے. تو 18ویں ترمیم کو ہم نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے پچھلے 8-10 سال میں. سب مل کے بیٹھیں, اس کے اوپر ریویو کریں. اگر یہ بہتر چل رہا ہے, سب کی رائے یہ ہے کہ یہ بہت اچھی ہے اور مزید چلے اسی طرح سے, تو وہ ہو جائے فیصلہ. اور اگر یہ ہو کہ اس کے اندر کچھ ترمیم کی جائے جس سے اس میں مزید بہتری پیدا ہو, تو وہ بھی کنسنسس ڈیولپ ہو سکتا ہے. صابر صاحب میں نے سوال ڈائلاگ ہونا چاہیے. جی شہزاد اکبر صاحب, آپ بڑی کلیئرٹی سے اور بڑی جاں افشانی سے کام کر رہے ہیں اور ہمیں آپ سے بڑی توقعات ہیں کہ یو ول اچیو ڈیزائرڈ رزلٹ فار پاکستان. اور آپ لیکن باہر سے جو آپ ریکوریز کرنی تھی لوٹے ہوئے پیسے کی ال گاٹن یا یعنی منی لانڈرنگ کے ذریعے, اس میں جو بڑی خبر آپ نے سنانی تھی, بڑی دیر سے کان تھک گئے ہیں, اس قسم کی آپ سے آواز نہیں آئی اور آپ بھی چپ ہو گئے. نہیں دیکھیے چپ نہیں ہو گئے, اس میں مختلف کیسز پرسو کر رہے ہیں برطانیہ میں, اس کے علاوہ دیگر ممالک میں, کچھ مڈل ایسٹ میں بھی ہیں. جو ہمیں OECD کے ڈیٹا ملا اس میں بھی کافی زیادہ کام ہوا ہے, کچھ ریکوریز ہوئی بھی ہیں. لیکن جہاں پہ انٹرنیشنلی ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کام کرتے ہیں, وہاں پہ کچھ معاملات میں جب تک چیزیں پوری مکمل نہیں ہو جاتی ہمیں ان کی کانفیڈینشیلٹی کو, تو ان چیزوں کو ظاہری بات ہے پرسو کر رہے ہیں. شہزاد صاحب, آپ نے بھی ایک بات کی تھی, نواز شریف صاحب ایک گارنٹر شہباز شریف صاحب تھے, گارنٹی دے کے گئے تھے علاج کروا کے واپس آئیں گے. آپ نے بھی بتایا اور پوری دنیا جانتی ہے. تو نواز شریف صاحب وہاں پہ آرام کر رہے ہیں, کوئی اطلاع نہیں ان کی بیماری کی. تو کیا نیب کو رجوع کرنا چاہیے ان کی واپسی کے لیے؟ اور شہباز شریف صاحب جو کہ گارنٹر ہیں اور پھر رہے ہیں آزاد, بلکہ وہ تجاویز دے رہے ہیں متبادل وزیر اعظم کے طور پہ, تو کیا اس کیس کو رجوع کرنا چاہیے اور نواز شریف صاحب کو واپس لانا چاہیے؟ یہ دیکھیے جہاں تک نواز شریف صاحب کی واپسی کا تعلق ہے, وہ نیب کے مجرم ہیں, ملزم بھی نہیں ہیں, مجرم ہیں. ان کے جرم ثابت ہو چکا ہے اور وہ اپنی سزا بھگت رہے تھے, اور عدلیہ میں کچھ وعدے کر کے ایفیڈیوٹس دے کے گئے ہوئے ہیں جو کہ بالکل ان کی اس وقت خلاف ورزی ہو چکی ہے. تو یہ نیب کے اوپر لازم ہے, ان کی ڈیوٹی ہے, اور اگر یہ نہیں کر رہے وہ اپنی ڈیوٹی سے کترا رہے ہیں, انہیں بالکل لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے کہ ان حالات میں ان کی واپسی بڑی ضروری ہے. اور اسپیشلی جب وہ گارنٹور, دیکھیں نا پہلے تو گارنٹور بھی بھاگا ہوا تھا, اب وہ گارنٹور ملک میں موجود ہے, لاہور میں شہر میں موجود ہے. لاہور ہائی کورٹ کا ہی معاملہ تھا, نیب میں تو پیش نہیں ہو رہے, شاید عدالت میں آ جائیں, اپنا وکیل بھیج دیں. ان سے بالکل یہ پوچھنا تو چاہیے کہ جس کی گارنٹی آپ لے کے گئے تھے ان کا آج کل کیا حال چال ہے. اور اسی طرح سے جو شہباز شریف صاحب کے اپنے کیسز ہیں اس کے اندر بھی دیکھیے وہ بڑے, ان کیسز کو میں نے بڑا کلوزلی اسٹڈی کیا ہے, اس میں بڑے سیریس قسم کے ایلیگیشنز ہیں جن کے اوپر آج تک شہباز شریف صاحب کی طرف سے کوئی واضح جواب نہیں آیا. یہ کہہ دینا کہ جی میرے بیٹے سلیمان کو پتا ہوگا سب کچھ, یہ کوئی جواب نہیں ہے. آپ لیڈر آف اپوزیشن ہیں, آپ 2-3 دفعہ وزیر اعلیٰ پاکستان رہ چکے ہیں, آپ کو پتہ نہیں شیر پنجاب اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کو القابات ہیں, پھر آپ بھی رہے ہیں. اتنی چیزیں ہونے کے باوجود آپ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں, آپ کو اتنا علم نہیں ہے کہ آپ کے بچے کی آمدن 18,000 روپے سے 3.5 ارب اور پھر 6 ارب اور 8 ارب تک کیسے چلی گئی. تو یہ تو اس پہ صرف میں سمجھتا ہوں ہم ہنسی سکتے ہیں, اور بار بار یہ کہنا ہے جی سلمان آئے گا تو جواب دے گا. 2.5 سال ہو گئے, سلمان تو باغ کے باغ مفرور ہو کے چلا گیا ہے. میری اطلاع کے مطابق تو وہ شاید وہاں نیشنلٹی لینے کے چکر میں ہے. تو ایسا کیوں کر ہوتا ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کے بچے باغ کے لندن جا کے نیشنلٹی لے لیتے ہیں, اور جب آپ خود وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں اس وقت ان کا چینی کا کاروبار, مرغی کا کاروبار, دودھ کا کاروبار اور باقی منی لانڈرنگ کا کاروبار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا ہے. ان سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر پھر وہی وہ مختلف طرح کی باتیں اور ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کو اس پر فوکس کر کے اس پر جواب دینا چاہیے. شہزاد صاحب ایک اور آخری سوال جانے سے پہلے, ایک میر شکیل صاحب گرفتار ہیں, نیب نے گرفتار کیا ہوا ہے, اور جو ان کے پیروکار ہیں وہ یہ چلا رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ گورنمنٹ کروا رہی ہے. تو کیا میر شکیل الرحمان بھی اسی وش لسٹ کا حصہ تھے؟ نہیں شاہد صاحب, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے وہ یہ تو ایک بات بڑا آسان ہے اس کو کہنا کہ جی گورنمنٹ کروا رہی ہے یا کچھ, تو یہ تو پھر یہ کہیں جی کہ
देखिए, जो भी बंदा गिरफ्तार होता है या जिसका कोई भी मामला होता है, उसको सबसे आसान काम होता है कि वो गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे। मैं समझता हूँ तमाम केसेस जो हैं वो अपने मेरिट्स पे खड़े होते हैं और अपने मेरिट्स पे ही उनके ऊपर कार्रवाई होती है। अब ये मामला भी सब जुडिस है, अदालत में अगर ये साबित होता है या कि केस कमजोर है या कुछ है, तो उनकी बेल भी हो सकती है और उनकी रिहाई भी हो सकती है और केस भी खत्म हो सकता है, क्वाश हो सकता है। उस मामले में भी मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब का बड़ा कलीदी किरदार है, तो उनसे भी सवाल जवाब होना चाहिए। अब वो आएंगे तो उनसे सवाल होगा। ये तो नैब को ये परसू करना चाहिए कि वो तो जिसने प्लॉट दिए थे, अलॉट किए थे, उससे भी तो पूछताछ करें। बिल्कुल ठीक है जनाब, ब्रेक पे जाना है। शहजाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नादरीन ब्रेक पे आते हैं। वेलकम बैक नादरीन। बात हम मुसलसल पिछले 3-4 दिनों से कर रहे हैं 18वीं तरमीम के बारे में। ये इनफैक्ट ये है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट इशू है और इस तरमीम और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म और एक आइनी पैकेज जो कि तैयार किया जा रहा है हमारी इत्तला के मुताबिक, और वो बहुत महदूद पैमाने पे तैयार किया जा रहा है, तो उससे आने वाले दिनों में कुछ सियासी जमातों के अंदर भी टूट फूट का इम्कान मौजूद है, क्योंकि माजी में जो कुछ सियासी रहनुमा, अहम रहनुमा जो है वो कुछ राय देते रहे। अब कोई सॉफ्टवेयर चेंज हुआ है, क्या हुआ है, कहाँ से उनको हिदायत आई हैं, अब वो ज़रा थोड़ा सा चेंज होते जा रहे हैं। जबकि सियासी जमातों के अंदर भी पार्टी लीडरशिप के बरक्स ऐसी आरा आ रही हैं कि जो चाहते हैं कि आइनी तरामीम आएँ, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हों, नया आइनी पैकेज आए और पार्लिमान अपना काम करे। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म, माजी में वो क्या कहते रहे 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड के बारे में, पहले वो सुन लें। और बड़ा सीरियस इशू है जो मैं बार CCI में हाईलाइट किया है कि जो NFC अवार्ड है इसको हमें रिविजिट करना होगा। जो करंट NFC अवार्ड है इसमें मरकज के पास अब पैसे बचते ही नहीं हैं कि वो अपने खर्चात पूरे कर सके। पैसे सब सूबों को चले जाते हैं, और क्योंकि जब NFC अवार्ड शुरू हुआ था तो 80% पैसा मरकज रखता था, 20% सूबों को जाता था। अब वो 58% सूबों को जाता है। तो इसलिए आज जो टोटल मरकज के पास पैसा रह जाता है फेडरल गवर्नमेंट के पास, वो सिर्फ आपकी डेट सर्विसिंग पूरी करता है और डिफेंस का एक हिस्सा पूरा करता है। बाकी आपको खर्चात इंक्लूडिंग डेवलपमेंट आपको डेट लेकर पूरे करना। अच्छा जनाब, आपने सुना शाहिद खाकान अब्बासी साहब को NFC अवार्ड के बारे में बता रहे थे। अब NFC अवार्ड की बुनियाद और ये सारा जो इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब बयान कर रहे थे, बुराई की तमाम जड़ ये कहाँ पे रखी गई, इसको ज़रा सुनिए कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब खुद ही बता रहे हैं। एक तरफ वो 18वीं तरमीम का कह रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और जो 18वीं तरमीम में तरमीम की बात करते हैं उनको रकेद रहे हैं, जबकि उसी में बात में गुफ्तगू में ये कह रहे हैं कि वो जो NFC अवार्ड है उसकी भी बुनियाद जो है वो उसी तरमीम में रखी गई थी। ज़रा सुनिए। उन्होंने ना तरमीम पढ़ी है ना उनको पता है कि तरमीम है क्या। मैंने ये कहा ना, बातें या सारे करते हैं। 18वीं तरमीम का पैसों से कोई ताल्लुक नहीं है। 18वीं तरमीम में शायद मुझे गलती हो, एक शिक है कि जो NFC अवार्ड है उसके अंदर कमी नहीं होगी। जो जिस सतह पर आज है उससे आप सूबों को जो शेयर देते हैं वो कम नहीं करें। चौधरी साहब, आपने सुन लिया कि एक तरफ वो NFC अवार्ड में जो सुकम है जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान, अगर हम बहुत इंतहाई ढीले ढाले अल्फाज में बात करें तो उस NFC अवार्ड जो इस वक्त लागू है उसमें पाकिस्तान कहीं भी नहीं है। उसमें सिर्फ है सूबों को 4 बेटे हैं, उन्होंने आना है, माल जब जमा हो जाएगा वो आएंगे, माल लेके चले जाएंगे, और जब ज़रूरत होगी घर को तो घर में उनका हिस्सेदारी कोई नहीं है, लेकिन हैं वो उस घर के जनाब बहुत अहम रुकन। तो ये चीज़ आपने देख ली। अब आपके पास क्या इत्तलात है? मेरे पास तो ये ख़बरें हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर भी ये डिबेट शुरू हो चुकी है, और अगर
پارٹی لیڈرشپ دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک مریم نواز صاحبہ ہیں جو کہ بالکل وہ کہتی ہیں زیرو ٹالرنس ہے, زیرو میں بات سننا چاہتی ہوں 0% کہ آپ کوئی ایسی بات بھی کریں کہ جناب اس پارلیمان میں کوئی مل جل کے کام کرنا چاہیے. وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ جو کچھ بھی کرنا ہے ہم آ کے کریں گے, نہیں چھیڑنا. پیپلز پارٹی کے اندر بھی یہ رائے ہے اور اس میں بھی بلاول بھٹو صاحب جو ہیں غالباً وہ اور کچھ ایک دو اور ہیں, جبکہ نیچے اور رائے پائی جاتی ہے. تو میری اطلاعات ہے جج صاحب کہ پارٹی کے اندر پیپلز پارٹی بھی اور مسلم لیگ نواز کے اندر بھی اچھی خاصی ایک گروپ پایا جاتا ہے, مارز وجود میں آ چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کے ایک آئینی پیکج کی حمایت کریں. تو یہ گورنمنٹ نے بھی تو اسی طرف قدم اٹھایا ہے نا. شبلی فراز صاحب کے بارے میں آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی والے تو ان کے ساتھ ہیں ہی, جو مخالف پارٹیاں ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے اچھے ہیں. تو گورنمنٹ بھی محاذرے کی صورتحال کو تبدیل کرنا چاہتی ہے, بیانیے میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتی ہے اور لوگوں کو ساتھ لے کے 18ویں ترمیم میں NFC ایوارڈ میں اور جو ایشوز ہیں جدھر ملک کا نقصان ہو رہا ہے. اور میں نے یہ آپ کو حتمی طور پر, اور آپ کو پتہ ہے کہ میں کس کو کوٹ کر رہا, انہوں نے کہا انہوں نے فیڈریشن کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے 18ویں ترمیم کے ذریعے, اور یہ کنفیڈریشن بنانے کی کوشش کی گئی ہے. نہ یہ فیڈریشن رہی ہے, نہ کنفیڈریشن بنی ہے, نہ یہ صوبوں کے پاس کچھ کام کرنے کو ہے. مرکز کو بے دست و پا کر دیا ہے اور صوبوں نے آگے ڈیوالو نہیں کیا, جیسے کل آپ کو اسد عمر صاحب نے بھی فرمایا تھا. چلو صاحب بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس. لیکن بات یہی ہے کہ یہ فیڈریشن سے کنفیڈریشن کی طرف ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا ہے اور اس سے آگے کے بھی ارادے موجود ہیں. میں بھی آپ سے کچھ شیئر کروں گا لیکن پروگرام وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی 18ویں ترمیم اور اس کے پس پردہ جو کچھ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اس پہ. چوہے صاحب بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا, ایک منٹ رہ گیا تھا صرف. آپ یہ بتائیں کہ اس بات کے کتنے چانسز ہیں کہ جناب 18ویں ترمیم اور نیا آئینی پیکج جو ہے وہ حکومت اور اس طرح سے دیگر سیاسی جماعتیں مل کر اتفاق سے تیار کر لیں گی اور یہ منظور ہو جائے گا؟ اس بات کے کتنے امکانات ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ویلنگ ڈیلنگ والے بھی میدان میں ہیں. نہیں, یہ ہونا چاہیے اور اس میں جو خرابیاں ہو گئی ہیں ان کو دور کرنا چاہیے. اور نمبر 2, ابھی یہ ہے کہ ابھی کرونا 2 مہینے لے جائے گا, 1 مہینے کے تو ابھی اس کو ختم ہونے میں لگ جائے گا, پھر اس کے اثرات ہیں اور پھر بجٹ پاس ہونا ہے. تو یہ غالباً اس سال کے آخری حصے میں جا کے یہ چیزیں جو ہے اگست سے دسمبر کے درمیان کوئی شکل اختیار کریں گی. میں نے پہلے بھی کل کہا تھا کہ کرونا کے بعد بہت بڑی سیاسی اور انتظامی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں. اس لیے ٹھیک ہے جیسا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے ناظرین. کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. کرونا کے پس پردہ انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.